औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हम सूरह अराफ स्टार्ट कर चुके थे तफसीर में, और सूरह अराफ की आयत नंबर 23 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, सारी तफसीर पढ़ ली है, और अब हम 24, 25 और ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम स्टार्ट करते हैं। तो आयत नंबर 24, 25 जो है वो साथ ही आ रही हैं, ठीक है। तर्जुमा है इसका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने फरमाया, तुम उतर जाओ, तुम में एक दूसरे का दुश्मन है, और तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त तक ठहरना और नफ़ा उठाना है। अल्लाह ने फरमाया, तुम इसी में ज़िंदगी बसर करोगे और इसी में मरोगे और इसी से उठाए जाओगे। तो अब इधर क्या फरमाया जा रहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि दोनों हजरात को जन्नत से उतर जाने का हुक्म हुआ। दोनों हजरात किसकी बात हो रही है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा की। तो उनको जन्नत से जो है उतरने का हुक्म हुआ था, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का असल मकसद तो उन्हें ज़मीन में खलीफा बनाना था। कि असल मकसद तो इसीलिए पैदा किया गया था कि उनको खलीफा बनाना था। लेकिन यहाँ पे जन्नत से उतरने का हुक्म क्यों दिया गया था? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था पिछली आयत में, आप पिछली वीडियो भी देख लीजिएगा, और आप लोगों को पता भी होगा कि एक्चुअली उनसे एक मिस्टेक हो गई थी, और वो शैतान के वरगलाने में जो है, क्योंकि शैतान ने वरगलाया था और उसकी बातों में आकर उन्होंने जो है अल्लाह ताला की नाफरमानी कर दी थी, इसलिए उनको जन्नत से उतरने का हुक्म दिया था। जैसा कि अल्लाह ताला ने तख्लीक आदम से पहले ही फरिश्तों के सामने बयान फरमा दिया कि सूरह बकरा में सराहत से मज़कूर है, सूरह बकरा में इस चीज़ का पहले से जिक्र हो चुका है कि जिसमें बताया गया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का उनको तख्लीक करने से पहले ही फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बता दिया था कि वो आएंगे और ज़मीन में खलीफा बनाया जाएगा उनको। दूसरी बात यह है कि औलाद आदम से आपस में दावत और दुश्मनी भी करना थी, कि वो आपस में दुश्मनी करेंगे, दावत रखेंगे, और जन्नत जैसी मुक़द्दस जगह और उन चीज़ों के लायक नहीं, लिहाजा मकसद तख्लीक आदम की तकमील के लिए और उनके माबादो-नुमा होने वाले वाक़यात के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा गया था। तो मेन मकसद क्या था? मेन मकसद यही था कि जैसे इस आयत में बताया गया है कि तुम में आपस में एक दूसरे के दुश्मन होंगे, ठीक है। तुम ज़मीन पे एक मुकर्रर वक्त तक ज़िंदगी बसर करोगे, उसके बाद तुम्हें मौत आ जाएगी और तुम्हें उठा लिया जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे तुम नफ़ा उठाने के लिए भेजे गए हो, ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाकर उतारा गया था कि वहाँ से ही सारी औलाद आदम की शुरुआत होनी थी, इसीलिए उनको दुनिया में भेजा गया था। यहाँ से हमें ये पता चलता है। अगली आयत आती है जिसमें बताया गया तर्जुमा, ए आदम की औलाद, बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक लिबास वो उतारा जो तुम्हारी शर्म की चीजें छुपाता है, और एक लिबास वो जो ज़ेबो ज़ीनत और परहेजगारी का लिबास सबसे बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि वो नसीहत हासिल करें। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लिबास दिया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गुज़िश्ता आयात में, जो पिछली की आयात है उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिबास और ताम का जिक्र हुआ। अब यहाँ से उनके औलाद के लिबास और ताम की अहमियत और उसके मुतल्लिक अहकाम का बयान है, यानी उसकी अहमियत क्या, लिबास की क्या अहमियत है, इसके बारे में सारा इसमें बताया गया। और चूंकि गुज़िश्ता आयात में तख्लीक आदम का बयान हुआ है, तो यहाँ से बार बार ए औलाद आदम के अल्फाज से खिताब किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे था ए आदम की औलाद, यानी सबसे, यानी हम सब से, और जितने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनके बाद आने वाले जितने भी लोग हैं उन सब से खिताब है, के अल्फाज से खिताब किया जा रहा है, ठीक है। बस जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु अन्हा को जन्नत से ज़मीन पर उतरने का हुक्म दिया और ज़मीन को उनके ठहरने की जगह बनाया, तो वो तमाम चीज़ें भी उन पर नाज़िल फरमाई जो जिनकी दीन और दुनिया के एतबार से उन्हें हाजत थी। यानी जब उनको जन्नत से उतारा गया था तो पहले तो उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, ना खाने का सामान, ना पहनने के लिए लिबास, कुछ भी नहीं था। तो उसकी वजह से जब उनको ज़मीन पे भेजा गया था, क्योंकि उनको एक मुकर्रर वक्त तक ठहरना था, तो जाहिर सी बात है उनको दीन दुनिया चलाने के लिए, हर चीज़ के लिए उनको जिन जिन चीज़ों की हाजत थी, ज़रूरत थी, उन चीज़ों को उनको अता की गई, उनको वो चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से मिली थी, और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा जो है एहसान था, ठीक है। उनमें से एक चीज़ लिबास है, ठीक है, जिसकी तरफ दीन और दुनिया दोनों के एतबार से हाजत होती है, ठीक है। दीन के एतबार से तो यूं के लिबास से सतर ढांपने का काम लिया जाता है, क्योंकि सतर औरत नमाज में शर्त है, ठीक है। और दुनिया के एतबार से यूं के लिबास गर्मी और सर्दी रोकने का काम करता है। सतर औरत से मुराद है कि जो भी छुपाने की चीज़ें होती हैं, ठीक है,
تو مطلب جو بھی چیزیں چھپانے کی ہوتی ہیں ان کے لیے لباس کی بات کی جا رہی ہے. تو نماز میں بھی چیزیں چھپانا، ٹھیک ہے، کون کون سی چیزوں چھپانا چاہیے، جیسے کلائیوں تک آپ کا جو ہے جیسا منہ ڈھکا ہونا چاہیے ہاتھ کی کلائیوں تک، تو اس کے لیے لباس ان کو عطا کیا گیا. ٹھیک ہے، تو گرمی سردی کے معاملات میں ان کو مختلف جو لباس چاہیے ہوتے ہیں اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ذکر اس آیت میں فرمایا گیا ہے. آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لباس اتارے تھے، 2 جسمانی اور 1 روحانی لباس تھا. یہ لباس کی بھی اقسام ہوتی ہیں، تو 3 قسم کے لباس یہاں پہ اتارے گئے تھے، 2 جسمانی اور 1 روحانی. جسمانی لباس بعض تو ستر عورت کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ ستر کو چھپانا. ٹھیک ہے، مرد کے لیے بھی ہوتا ہے، عورت کے لیے بھی ہوتا ہے. ستر عورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عورت کے لیے، نہیں، یہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. مطلب ستر عورت سے مراد ہے کہ چھپانے کی چیز، عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز. ٹھیک ہے، تو جو بھی چھپانے کے لیے ہم لوگوں کو لباس چاہیے ہوتا ہے، سب کو چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو لباس ایسا کہ جو وہ جسم کو چھپاتا ہے، ایک لباس ایسا ہوتا ہے جو زینت یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اچھا لگنے کے لیے پہنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زینت یہ ہوتی ہے اچھا لگنے کے لیے پہننا. دوسرا لباس یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ دونوں اچھے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں اچھے ہیں. اور روحانی لباس جو ہے وہ ہوتا ہے ایمان، تقوی، حیا اور نیک خصلتیں ہونا. ٹھیک ہے، تو ایک روحانی لباس ہے، یعنی یہ بھی ایک لباس ہے. یعنی ہر بندے کے اندر، اب اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہر بندے کے اندر ایک ایول ہوتا ہے، ایک ایول پن ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک بری چیز ہوتی ہی ہوتی ہے. اب اس چیز کو چھپانے کے لیے کیا ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ایمان کی، تقوی کی. تقوی مین پرہیزگاری کی، یعنی ان چیزوں سے بچا جائے جو چیزیں غلط ہیں. حیا، نیک کام. ٹھیک ہے، نیک خصلتیں ہونا، اخلاق ہونا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بندے کے اندر ایز اے لباس ڈالی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بندے کے اندر، ہر بندے کے اندر، ایون بندہ ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، اس کے اندر ایک ایول چیز ہوتی ہے کہ جب اس کو چیز بری لگے گی وہ اس چیز کو بری طریقے سے ڈیل کرے گا. اب تاکہ وہ اس چیز کو برے طریقے سے ڈیل نہ کرے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دے بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے، تو وہ اچھائی کے لیے جو ہے ان کو ایک روحانی لباس چاہیے ہوتا ہے جس میں ایمان، تقوی، حیا، نیک خصلتیں، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہوپ سو آپ کو روحانی لباس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب یہ تمام لباس آسمان سے اترے، ٹھیک ہے، ہیں کیونکہ بارش سے روئی، اون اور ریشم پیدا ہوتا ہے. اب جب بارش ہوتی ہے تو اس سے روئی، اون اور ریشم کی جو مٹیریل ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے. اب یہ بارش آسمان سے آتی ہے اور وہی سے تقوی نصیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہی کی جاتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، ٹھیک ہے، ان کو وہی آتی تھی تو ان کی وجہ سے ان کو تقوی ہوتا تھا، تقوی نصیب ہوتا تھا، یعنی ہو گیا روحانی لباس. اب جو جسمانی لباس ہے وہ ان کو بارش سے، مطلب جب بارش آتی تھی اسے اون اور ریشم ایسی چیزیں پیدا ہوتی تھی تو ان سے ان کو لباس مطلب بناتے تھے اور اس طریقے سے ان کو لباس عطا ہوتا تھا. تو یہ ہو گیا روحانی لباس بھی وہی والا، اور دوسرا بارش جو آسمان سے آتی تھی اسے روئی اور اون ریشم پیدا ہوتی تھی، اس سے جسمانی لباس اس طریقے سے ان کو دیا جاتا تھا، اور وہی بھی آسمان سے آتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ لباس صرف انسانوں کے لیے بنایا گیا، اسی لیے جانور بے لباس ہی ہوتے ہیں. ستر عورت چھپانے کے قابل لباس پہننا فرض ہے. ٹھیک ہے، یعنی اپنا ستر چھپانے کے لیے لباس پہننا تو فرض ہے، اور لباس زینت پہننا مستحب ہے، یعنی پہنیں گے تو اچھا ہے. یعنی وہ لباس پہننا جو اچھا لگے، جو اچھا پریزنٹیبل لگے، ٹھیک ہے، تو اس کو پہننا مستحب ہے. یعنی پہنیں گے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پہنیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ستر چھپانے کے لیے لباس پہننا فرض. لباس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے لیے اس کے پہننے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب بھی لباس پہنے، آپ کو پتہ ہے دعا بھی ہے لباس پہننے کی، تو وہ پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لباس جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے متعلق کہ ان کا لباس کیسا تھا. ٹھیک ہے، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سوتی لباس پہنا کرتے تھے. سوتی کا جو کپڑا ہوتا ہے، سوتی لباس، وہ پہنا کرتے تھے، اور اون اور روئی کا لباس بھی کبھی کبھی پہن لیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی استعمال کیا. لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں ہے کہ یہی پہننا ہے. ٹھیک ہے، جبا، کبا، پیرہن، تہبند، حلا، چادر، امامہ، ٹوپی، موضوعان، ٹھیک ہے، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن فرمایا، یعنی ان سب کو وہ پہنا کرتے تھے. ٹھیک ہے، پائجامہ جو ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اور منا کے بازار میں، جو منا کا بازار تھا، ٹھیک ہے، اس میں ایک پائجامہ خریدا بھی تھا، لیکن یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامہ پہنا ہو. ٹھیک ہے، لیکن وہ پسند کرتے تھے اور انہوں نے خریدا تھا، تو پہنا وہ نہیں پہنا، اس چیز کے بارے میں کوئی ریفرنس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں. سفید لباس کی فضیلت کیا ہے. ٹھیک ہے،
حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، ٹھیک ہے، اور انہیں میں اپنے مردے کفناؤ مطلب جو کفن پہناتے ہیں، تو یہ حدیث ہے جس کی وجہ سے ہر مردے کو جو کفن پہنایا جاتا ہے وہ ہمیشہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے، سفید کلر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب سفید کپڑے پہنتے ہیں وہ بہت صاف اور نیٹ اینڈ کلین لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب مردے کو دفنایا جائے تو اس کو کفن جو ہو وہ بھی وائٹ کلر کا سفید کلر کا ہونا چاہیے، یہ حدیث کے لیے ثابت ہے۔ اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ جب مردے کو دفن کیا جاتا ہے اور جب اس کو دفنانا ہوتا ہے، اس کا جنازہ ہوتا ہے، اس کو جو کفن پہنایا جاتا ہے وہ وائٹ ہوتا ہے، سفید کلر کا ہوتا ہے۔ عام اور نیا لباس پہننے وقت کی دعا بتائی گئی ہے کہ اس کی کون سی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کپڑا پہنے وہ یہ دعا پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، آپ دعا یاد کر لیجیے گا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جب بھی کپڑا نیا پہنے، نیا اور پرانا ہو، جب بھی کپڑے پہنے تو اس میں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اگلی جو ایک اور جگہ ایک اور دعا بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تھے تو اس کا نام لیتے، امامہ یا قمیض یا چادر، پھر یہ دعا پڑھتے تھے، یعنی جو بھی پہننے لگتے تھے اس کا نام لیتے، جیسے اب قمیض پہننے لگے تو قمیض کا نام لیں گے اور یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے جیسے تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا ویسے ہی میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اس کے شر اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ دو دعائیں ہیں، آپ یاد کر لیں، کوئی بھی ایک یاد کر لیں گے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے۔ لباس کی عمدہ تشریح، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لباس کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے بڑی عمدہ تشریح فرمائی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی بری اور ناپسندیدہ چیز کو چھپا لے اسے لباس کہتے ہیں، یعنی لباس وہ چیز ہے جو برائیوں کو یا بری چیز کو چھپاتی ہے۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو بری چیزوں سے چھپا لیتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں، سیکرٹ چھپاتے ہیں اور پارسائی کے خلاف چیزوں سے ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہیں ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روک لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ آیت میں آتا ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 187، ٹھیک ہے، اس کی آیت میں ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، ٹھیک ہے۔ لباس سے انسان کی زینت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے پریزنٹ ہوتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ اسی اعتبار سے فرمایا گیا کہ لباس و تقوی، یعنی تقوی کا معنی ہے برے عقائد اور برے اعمال کو ترک کر دینا اور پاکیزہ سیرت اپنانا۔ جس طرح کپڑوں کا لباس انسان کی سردی، گرمی، برسات کے موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح تقوی کا جو لباس ہوتا ہے وہ انسان کو آخروی عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یہاں تک ہو گیا؟ اب چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف، جس کا ترجمہ ہے، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں نے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کے شرم کی چیزیں دکھا دے، بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔ اب اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے، پہلے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شیطان کے بارے میں بتایا کہ شیطان جو ہے وہ فتنہ ڈال دے گا، ٹھیک ہے، وہ فتنہ ڈالے گا، وہ آپ کو ورگلائے گا، ٹھیک ہے، ہر شخص کو وہ ورگلانے کے لیے تیار بیٹھا۔ شیطان کی فریب کاری اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کی دشمنی و عداوت کا بیان فرما کر بنی آدم کو متنبہ یعنی کہ ان کو ہوشیار کیا جا رہا ہے کہ وہ شیطان کے وسوسے، اغوا اور اس کی مکاریوں سے بچتے رہیں، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کے وسوسے ہیں، اس کا شر ہے، اس سے بچتے رہیں۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسی فریب کاری کر چکا ہے وہ ان کی اولاد کے ساتھ کب درگزر کرنے والا ہے، یعنی جب ان کے ساتھ فریب کاری کر چکا ہے، ان کے ساتھ اس طرح ان کو دھوکہ دے چکا ہے، تو وہ تو جو بنی آدم ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، ہم سب کو وہ ورگلا سکتا ہے، کیوں نہیں ورگلا سکتا، ٹھیک ہے۔ اس میں مومن، کافر، ولی، عالم، پرہیزگار سب سے خطاب ہے، یعنی ہر کسی کو وہ
کرتا ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی اپنے آپ کو ابلیس سے محفوظ نہ جانے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ابلیس شیطان سے محفوظ نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, آدم کی اولاد تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا, ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کے شرم کی چیزیں دکھا دے. تو اس طرح شیطان جو ہے جب وہ ورگلاتا ہے اور بندہ اس کے ورگلانے میں جب آ جاتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے لیٹر آن بعد میں عذاب بن جاتی ہے. یعنی اس کی جو چیزیں ہوتی ہیں اسے چھین لی جاتی ہیں, اور یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر اس کو عذاب ہوتا ہے کہ اس نے شیطان کی بات کیوں سنی. اس لیے کہتے ہیں آخرت میں بھی یہی ہوگا کہ جب شیطان کو بلایا جائے گا اور جب کوئی شخص بولے گا کہ مجھے شیطان نے ورگلایا تھا اس لیے میں نے یہ چیز کی تھی, کوئی غلط کام کیا تھا, چوری کی تھی یا کچھ بھی, تو پھر شیطان تو یہ بولے گا کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا تھا اور میں نے تمہیں فورس نہیں کیا تھا اس چیز کو کرنے کے لیے. اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں شیطان سے بچنا ہے, اور ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے, زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے. جتنی بندہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اتنا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اور شیطان سے بے شک وہ خود تمہیں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی شیطان اور اس کی ذریعت سارے جہان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جبکہ لوگ انہیں نہیں دیکھتے. جہاں کسی نے کسی جگہ اچھے کام کا ارادہ کیا اس نے اس کی نیت کو اس کی خبر ہو گئی اور فوراً بہکا دیا. یعنی کوئی اچھے کام کا ارادہ کرتے, جیسے کہ ابھی آپ ارادہ کرو کہ میں صدقہ کرا, اب ایک دن تو آپ کا پورا دن ایسے ہی گزرے گا میں نے صدقہ دینا ہے. اب ایک دن نہیں دیا نا تو کیا ہوگا, اگلے دن آپ کو خود ہی مطلب ایک چیز اندر سے بولے گی کہ چلو رہنے ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ کیوں ہوتا ہے, کیونکہ شیطان آپ کو ورگلاتا ہے. کیونکہ ایک دن آپ کا پورا دن ایسے گزرا کہ ہاں صدقہ دینا ہے. اب ایک دن گزر گیا, آپ بھول گئے اور اس نے شیطان نے آپ کو بھلا دیا, اور جب آپ کو یاد بھی آیا اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں دیتے. اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہو رہا ہے, مطلب ایسے ہی شیطان ڈفرینٹ طریقوں سے بہکاتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اچھے کام کا ارادہ کرتے ہو اس ٹائم تو شاید آپ کو خیال نہ ہے, لیکن بعد میں وہ آپ کو اس چیز کے لیے برگلا دیتا ہے اور آپ بہک جاتے ہو. ٹھیک ہے, شیطان سے مقابلہ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کا طریقہ, یاد رہے کہ جو دشمن تمہیں دیکھ رہا ہے تم اسے نہیں دیکھ رہے, اس سے اللہ تعالیٰ کے بچائے بغیر خلاصی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایسا شخص, یا فار ایگزامپل جیسے کہ آپ کا کوئی دشمن, ٹھیک ہے, آپ اب کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل آپ اپنے چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, چھت پہ کھڑے ہوئے ہیں, اب آپ تو نہیں دیکھ رہے کہ کون آپ کو دیکھ رہا ہے کون آپ کو نہیں دیکھ رہا, آپ اپنا کام کر رہے ہو, اب کوئی اور آپ کو دیکھ رہا ہے, اب اس نے آپ کو مار رہا ہے, فار ایگزامپل وہاں سے آپ کو فائر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, شوٹ کرتا ہے گن سے یا کسی چیز سے, تو اب کیا ہوگا, اب یہاں پہ خطرناک کون ہے, آپ کا دشمن خطرناک ہوا نا کہ آپ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے, آپ کو نہیں پتا کہ کون آپ کو دیکھ رہا ہے, کون آپ کو مارنے لگے, کون چال چل رہا ہے, نہیں پتا. لیکن جو شخص مارنے والا ہے اس کو تو پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو اسی لیے جو ڈینجرس یہاں پہ چیز ہے وہ کیا ہے, جو آپ کو دیکھ رہا ہے. تو اسی لیے جب آپ اسے نہیں دیکھ سکتے اور وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے تو وہ زیادہ دشمن آپ کا ڈینجرس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب ایسا سین ہوتا ہے تو اس میں بچانے والا پھر کون ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. جیسے آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ اب کوئی چل کے جا رہا ہوتا ہے, اوپر سے جب وہ گزر جاتا ہے تو اوپر سے چھت گر جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کب چھت گر سکتی تھی, ہمیں تو نہیں پتا, ہم تو ادھر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, یا کوئی بھی شخص ہے ادھر کھڑا ہوا تھا اسے تو نہیں پتا کہ چھت گر جائے گی, جب وہ چلا جاتا ہے تو پیچھے سے چھت گر جاتی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو مطلب اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کر لیا, محفوظ کر لیا. جیسا کہ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان ایسا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم انہیں نہیں دیکھ سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ تو اسے دیکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا, تو تم اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو. ٹھیک ہے, یعنی جو جس کو دیکھ سکتا ہے وہ اس کو جو ہے مطلب قابو کر سکتا ہے اور اس کو مار سکتا ہے, اس کو جیسے مرضی ٹریٹ کر سکتا ہے جو جس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب جیسے شیطان ہے, شیطان انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن انسان شیطان کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. یہاں پہ شیطان جو ہے وہ اس کی پاور زیادہ ہو گئی, لیکن اب اللہ کی پاور تو زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی دیکھ رہا ہے, تو آپ کو بھی دیکھ رہا ہے, سب کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا, شیطان بھی نہیں دیکھ رہا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ شیطان کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے ہیں, اس کو آپ سے دور کر سکتے ہیں اور آپ کو اسے محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی مدد جانی چاہیے. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اس کے نقصان سے بہت زیادہ ڈرے اور ہر وقت اس سے مقابلے کے لیے تیار رہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صوفیاء کرام کے نزدیک شیطان سے جنگ کرنے اور اسے مغلوب کرنے کے دو طریقے, ٹھیک ہے, دو طریقے ہیں جس سے شیطان سے جنگ کی جا سکتی ہے. نمبر 1, شیطان کی مکر و فریب سے بچنے کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے.
ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو شیطان سے نہیں بچا سکتا، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، کیونکہ شیطان ایک ایسا کتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تم پر مسلط فرما دیا۔ اگر تم اس سے مقابلہ و جنگ کرنے اور اسے خود سے دور کرنے میں مشغول ہو گئے تو تم تنگ آ جاؤ گے اور تمہارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے، اور بالآخر وہ تم پر غالب آ جائے گا اور تمہیں زخمی و ناکارہ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس کے مالک ہی کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اس کی پناہ لینی ہوگی تاکہ وہ شیطان کو تم سے دور کر دے، اور یہ تمہارے لیے شیطان کے ساتھ جنگ اور مقابلہ کرنے سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کتے کی مثال کیوں دی گئی ہے؟ کیونکہ اسے تشبیہ دی گئی ہے شیطان کو، کہ اب فار ایگزامپل کسی کا ڈاگ ہے، ٹھیک ہے، اب فار ایگزامپل کسی نے ڈاگ پالا ہوا ہے، وہ آپ کو باہر ملتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا مالک اس کے ساتھ ہے، اب جیسے اس مالک نے تھوڑی دیر اس کو ڈھیل دی، چھوڑا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کی طرف بڑھا اور آپ کو مارنے کے لیے بڑھا۔ اب آپ اس کے مالک کو بولو گے نا کہ آپ اس کو اپنے ڈاگ کو سنبھالیں، یہ سب کو مارتا پھر رہا ہے اور مجھے بھی مار رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ آئے گا، وہ اس کو پھر سنبھال لے گا، کیونکہ اس نے اس کو پالا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ سملرلی شیطان کا بھی یہ ہے کہ شیطان کو بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بولیں گے کہ شیطان کے شر سے ہمیں بچائے، تو اللہ تعالیٰ سملرلی اسی طرح شیطان کے مالک ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ شیطان سے آپ کو محفوظ رکھے گا، تو اسی لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنی چاہیے۔ اگلا چیز ہے شیطان سے مقابلہ کرنے اور اسے دفع دور کرنے اور اس کی تردید اور مخالفت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ میں یعنی امام غزالی جو ہیں وہ کہتے ہیں، میرے نزدیک اس کا جمع اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ مذکورہ بالا دونوں طریقوں کو بروئے کار لایا جائے، لہٰذا سب سے پہلے شیطان مردود کی شرارتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان لعین سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم یہ محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے باوجود شیطان تم پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے، تو تمہارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں مجاہد اور عبادت میں تمہاری قوت کی سچائی اور صفائی دیکھے اور تمہارے صبر کی جانچ فرمائے۔ یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے بچائے، اور پھر بھی اگر شیطان زیادہ غالب آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو ڈھیل دے رہے ہیں اور ہمارا امتحان لے رہے ہیں کہ ہم اگر شیطان ہمیں جتنا بھڑکاتا ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یا ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے جس چیز کا۔ تو اگر ہم اپنی جو بھی مشکلات آتی ہیں، شیطان کی طرف سے شر آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ اگر صبر کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو ہم سے دور کر دیں گے، جیسا کہ کافروں کو ہم پر مسلط فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کفار کے عزائم اور ان کی شرانگیزوں کو ہمارے جہاد کیے بغیر ملیا میٹ کر دینے پر قادر ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ویسے ہی ختم کر سکتا ہے، ہم جہاد نہ بھی کریں، کوئی جہاد نہ کرے، پھر بھی کافروں کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ انہیں صفا و ہستی سے ختم نہیں فرماتا، بلکہ ہمیں ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے، تاکہ جہاد صبر، گناہوں سے چھٹکارا اور شہادت سے ہمیں بھی کچھ حاصل ہو، ٹھیک ہے، ہمیں بھی کچھ حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیں بھی کچھ حاصل ہو، اس لیے ہم ان سے جہاد کریں، ہم ان سے لڑیں، صبر سے کام لیں، گناہوں کو چھوڑیں اور شہادت جیسا جو بہت عظیم مرتبہ ہے، پوزیشن ہے، اس کو حاصل کریں، اور ہم اس امتحان میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ تو اسی طرح ہمیں شیطان سے بھی انتہائی جاں فشانی کے ساتھ مقابلہ اور جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان سے مقابلہ کرنے اور اس پر غلبہ حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ اب 3 طریقے ہیں اور جو بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، تم شیطان کے مکر و فریب اور اس کے ہیلہ و سازیوں سے ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ جب تمہیں اس کے ہیلہ سازیوں کا علم ہوگا تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جس طرح چور کو جب معلوم ہوتا ہے کہ مالک مکان کو میرے آنے کا علم ہو گیا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ یعنی اس میں اب کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ ہوشیار رہو کہ شیطان مجھے اس چیز میں ورگلا سکتا ہے۔ اب جیسے چوری کی ہی ہم ایگزامپل ہے، جیسے یہاں پہ چور کی بات ہوئی ہے تو چوری کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ اب جیسے آپ کے مائنڈ میں خیال آیا کہ اب میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، گھر والے بھی بھوکے ہیں، اب میں کدھر سے لے کے آؤں کھانا، کام نہیں ہے میرے پاس، تو ایسا کرتا ہوں چوری کر لیتا ہوں۔ آپ کے مائنڈ میں شیطان نے یہ چیز ڈالی اور آپ کو ہوا کہ چلو میں چوری کر لیتا ہوں۔ اب جب آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ نہیں، مطلب آپ کو پہلے سے پتا ہوگا کہ اب شیطان مجھے اس چوری کی طرف لے کر جا رہا ہے، پہلے سے آپ کو پتا ہے شیطان کر،
جب آپ کو پتہ ہوگا شیطان کر رہا ہے اور آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور آپ کا ایمان اللہ پہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ مجھے رزق دے سکتا ہے جہاں مرضی سے دے، اور مطلب میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی نہ کروں، اللہ تعالیٰ کا فرمان بردار بنوں، اللہ تعالیٰ مجھے خود رزق دے گا۔ مجھے تلاش کرنی چاہیے، مجھے جاب ڈھونڈنی چاہیے، مجھے کوئی کام ڈھونڈنا چاہیے، ایسا کام کرنا چاہیے، ایسا بزنس کھولنا چاہیے جس سے مجھے رزق حاصل ہو، کیونکہ ایک انسان کی محنت، اس کی دعائیں اور اللہ کا ساتھ، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے جو آپ کو چاہیے ہو۔ رزق چاہیے، آپ دعا کرو، اب اس کے لیے کچھ امپلیمنٹ کرو، کچھ کرو اس کے لیے، آپ تلاش کرو، جاب کرنی ہے جاب کرو، آپ نے کوئی بزنس کھولنا ہے آپ کوئی بزنس کرو، ٹھیک ہے، یعنی جو چیز آپ سوچو گے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس پر بھروسہ رکھو اپنے اسباب کے ساتھ۔ اسباب مینس کہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں اس کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ اب جب اللہ پہ بھی بھروسہ ہوگا، اسباب بھی ہیں، سب کچھ ہے اور آپ کی محنت بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کے ساتھ ہے، اور جب محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو دے گا، آپ کو چوری جیسے برائی کی طرف بھی نہیں جانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو دس از ہاؤ کہ آپ شیطان سے بچ سکتے ہو۔ جب شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے، نمبر 2 ہے، جب شیطان تمہیں گمراہیوں کی طرف بلائے تو تم اس سے رد کر دو اور تمہارے دل قطعاً اس کی طرف متوجہ نہ ہو، نہ تم اس کی پیروی کرو، کیونکہ شیطان لعین ایک بھونکنے والے کتے کی طرح ہے، اگر تم اسے چھیڑو گے تو وہ تمہاری طرف تیزی کے ساتھ لپٹے گا اور تمہیں زخمی کر دے گا، اور اگر تم اس کے کنارہ کشی اختیار کر لو گے تو وہ خاموش رہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرتے رہو اور ہمہ وقت خود کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رکھو۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی، جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ کو جتنا یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، عبادت کریں گے، تو آٹومیٹیکلی شیطان آپ سے دور ہو جائے گا، کیونکہ شیطان کو یہ چیز بہت بری لگتی ہے جب کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ جب انسان عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا نماز پہ، تو شیطان کو تب سے ہی جو ہے تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو دس از ہاؤ، جب آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہو، شیطان آٹومیٹیکلی آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ کیا انسان جنوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو ایسا علم اور ادراک دیا ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی مطلب ان کو جو ہے نا کوالٹی دی، ایسی ابیلٹی دی ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، اور انسانوں کو ایسا ادراک نہیں ملا، یعنی ایسے جو ابیلٹی ہے وہ نہیں دی گئی، ٹھیک ہے، کہ وہ ہر وقت جنوں کو دیکھ سکیں۔ البتہ بعض اوقات انسان بھی جنوں کو دیکھ سکتے ہیں، بعض اوقات جنوں کو دیکھا جا سکتا ہے، جیسے کہ کچھ جو بہت بڑے بزرگ ہوتے ہیں جن کو آپ کو پتا ہوگا کہ لوگ کنٹرول بھی کرتے ہیں جنوں کو، کچھ روحانی، کچھ اسپرچول چیزوں سے جنوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ جو ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور عام لوگ بھی کبھی کبھی دیکھ لیتے ہوتے ہیں، جیسے کہ اکثر کچھ نہ کچھ آپ کو پتا وائبز آ جاتی ہوتی ہیں کہ کوئی ہے، تو وہ آف کورس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مخلوق کے لیے وسیع علم و قدرت ماننا شرک نہیں، ٹھیک ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا علم اور اس کی قدرت بہت وسیع ہے، کہ ہر زبان میں، ہر جگہ، ہر آدمی کو وسوسے ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یعنی دیکھو، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی ہوئی ہے، اس کو ابیلٹی دی ہوئی ہے، اس کو قدرت دی ہوئی ہے، کیوں دی ہوئی ہے؟ اب ہمارے مائنڈ میں یہ چیز آئے گی کہ شیطان سے یہ چیز کیوں دی ہوئی ہے، اگر یہ چیز نہ ہوتی پھر ہم لوگ صحیح رہتے اور یہ وغیرہ، تو یہ اسی لیے دی ہوئی ہے تاکہ ہمارا ٹیسٹ ہو سکے۔ جب ہم ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آف کورس جنت پھر ادھر ہے، اگر ٹیسٹ میں فیل ہو جائیں گے، شیطان کے ورگلانے میں اس نے جو بھی بولا اس کی فرما بردار بن جائیں گے، تو آف کورس پھر جہنم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس قدر و وسیع علم و قدرت ماننا شرک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کا علم ماننا یا یہ ماننا کہ ہاں وہ اس چیز پر قادر ہے، تو یہ نہیں ہے شرک۔ اب میں جیسے بولوں کہ آئی ایم یوزنگ اے لیپ ٹاپ، ٹھیک ہے، میں لیپ ٹاپ یوز کری ہوں، میں لیپ ٹاپ چلانے پہ قادر ہوں، اب میں نے یہ ورڈ بولا ہے، پورا سینٹینس میں نے بولا کہ میں لیپ ٹاپ چلانے پہ قادر ہوں، اب یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس یہ ابیلٹی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے ابیلٹی دی ہوئی ہے، آپ بھی چلا سکتے ہو، آپ کو بھی دی ہوئی ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، اس چیز کو ماننا یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز ہے، تو یہ شرک میں نہیں آتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہوتا ہے، کسی کو بولنا کہ وہ علم پر قادر ہے یا وہ قدرت رکھتا ہے اس چیز پر یا اس چیز پر، تو نہیں، وہ اس کی ابیلٹی ہے، وہ اس کو اللہ نے دی ہے، اس کو آپ شرک نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن ان لوگوں پر افسوس ہے، شیطان کی وسعت علم کو تو فوراً مان لیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے وسیع علم ماننے کو شرک قرار دیتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا، لیکن
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمیٹڈ ایک رینج تک کا علم دیا گیا تھا، غیب کا علم ان کے پاس تھا، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ اگلا بندہ کیا چال چل رہا ہے، منافقوں کی کیا چالیں ہیں، اب غزوات میں ان کو پتہ ہوتا تھا کہ کہاں سے کیا ہونے والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہوا تھا غیب کا، لیکن ان کا بھی ٹیسٹ تھا، ٹھیک ہے. اور یہ بات ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر چیز کا علم تھا، لیکن موسٹلی ان کو ایک رینج تک ایک لمیٹڈ علم دیا گیا تھا، اور یہ شرک نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے جو نبیوں کو دی جاتی ہے. بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے، یعنی شیطان بظاہر کفار کا دوست ہے، کفار دل سے شیطان کے دوست ہیں، ورنہ شیطان در حقیقت کفار کا بھی دوست نہیں، وہ تو ہر انسان کا دشمن ہے کہ سب کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کی کوشش کرنا اور اس کا مطلوب اور مراد ہے. یعنی شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ خود تو جہنم میں جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ میں اس نے انسانوں کو بھی لے کے جانا ہے، تو وہ کفار کا بھی اس طرح دوست نہیں ہے. لیکن اگر کفار کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، نہیں مانیں گے، نافرمانی کریں گے، تو آٹومیٹیکلی شیطان ان کا اس طریقے سے دوست بن جاتا ہے. ویسے وہ ان کا بھی دشمن ہے، ان کے ساتھ اس کی اصل میں تو دشمنی ہے، لیکن وہ ان کا دوست بن کے منافقوں کی طرح ان کو ٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہاں تک ہو گیا. اگلی آیت پڑھتے ہیں. اور جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے. اے حبیب تم فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا کام نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ فحشتاً یعنی بے حیائی کی تفسیر میں مختلف چیزیں جو ہیں بیان کی گئی ہیں. یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد زمانہ جاہلیت کے مرد و عورت کے ننگے ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف کرنا تھا. کہ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، مرد ہوں عورت ہوں، جب وہ طواف کرتے تھے تو وہ بنا لباس کے طواف کرتے تھے، اور اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے معزز قرار دیتے تھے کہ بہت ہی یہ اچھی چیز ہے، اور وہ بہت اچھا سمجھتے تھے اس چیز کو کرنا، اور وہ فرض سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر تو طواف نہیں ہوگا، اس کے بغیر ہماری عبادت نہیں ہوگی، تو وہ یہ جانتے تھے. حضرت عطار رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ بے حیائی سے مراد شرک ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور جگہ میں مطلب جو قول ہے وہ بے حیائی کو شرک سے بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ شرک ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہر کبھی فعل تمام صغیرہ گناہ، صغیرہ ہو کبیرہ، چھوٹے ہوں بڑے گناہ اس میں داخل ہے. یعنی بے حیائی کا مطلب چھوٹے گناہ، بڑے گناہ، چوری، بغض رکھنا، حسد کرنا، تو یہ ساری چیزیں بے حیائی کے کاموں میں آتا ہے. اگرچہ یہ ایک خاص ننگے ہو کر طواف کرنے کے بارے میں آئی ہے. جو آیت ہے یہ تب نازل ہوئی تھی جب لوگ اس طرح کرتے تھے. جب کفار کی ایسی بے حیائی کے کاموں میں ان کی مذمت کی گئی تو اس پر انہوں نے اپنے کبھی افعال کے 2 عذر پیش کیے تھے، یعنی بہانے بنائے تھے. اب 2 بہانے بنائے تھے. ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہی افعال کرتے پایا لہٰذا اس کے تباہ کریں، یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا تھے، ہمارے باپ ہو گیا، دادا ہو گیا، پرانے جو بھی لوگ تھے وہ بھی یہی کرتے تھے، اس لیے ہم بھی یہی کرتے ہیں. ایک عذر کا بار بار قرآن میں رد کر دیا گیا ہے، اس عذر کا قرآن میں بار بار رد کیا گیا ہے. یہ اتباع تو جاہل اور بدکار کی اتباع ہوئی، اور یہ کسی صاحب عقل کے نزدیک جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو کام، یہ جو فعل، یہ جو کام وہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک جاہلانہ اور بہت ہی بری چیز ہے. جو ایک صاحب عقل، جو عقل رکھنے والا ہے، اس کے نزدیک تو یہ چیز مطلب مانی نہیں جاتی. اور اگر یہ لوگ پرانے لوگ، جاہل لوگ کرتے تھے تو ان کی اتباع، یعنی اتباع مطلب کہ ان کو فالو کرنا، یہ بھی تو جہالت ہے. ٹھیک ہے، اتباع تو اہل علم اور تقویٰ کی جاتی ہے. اتباع یعنی فالو تو جو ان کو کیا جاتا ہے جو علم رکھنے والے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری کرنے والے، نہ کہ ان کی جو جاہل ہوں. ٹھیک ہے. ان کا دوسرا عذر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان افعال کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، پہلے عذر کی بات کر لیتے ہیں کہ فار ایگزامپل یہاں پہ ایک اور ہمیں پتہ کیا چلتا ہے یہاں سے کہ فار ایگزامپل ہمارے باپ دادا یا جو بھی لوگ ہمارے سے پہلے آئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم پہ فرض بن گیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جو ساری دنیا کام کر رہی ہے، پہلے کے لوگ کرتے آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کام صحیح ہے. اگر وہ کام غلط ہے تو وہ غلط ہے، بے شک پرانے کے زمانے کے لوگ بھی کریں یا جس بھی زمانے کے لوگ کریں، اگر وہ غلط ہے، وہ ایمان کے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے تو وہ خلاف ہے. ٹھیک ہے، اور اگر وہ لوگ غلط کرے تو آپ ان کو فالو نہیں کر سکتے. آپ ان کو فالو کرو گے جنہوں نے پرانے زمانے میں یا آپ سے پہلے اچھے کام کر کے گئے ہیں، تو ان کو فالو کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر زمانے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. آپ سے پہلے برے لوگ بھی تھے، اچھے لوگ بھی تھے. اب آپ بروں کو فالو اس لیے کرو گے کیونکہ وہ آپ کے باپ دادا ہیں، تو نو، یو کانٹ ڈو لائک دیٹ. آپ سے آخر میں اس چیز کا حساب ہوگا کہ آپ کیوں گمراہوں کو فالو کرتے تھے.
کہ آپ کو نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے کہ آپ اس عذر کو پیش کر ہی نہیں سکتے کہ میرے باپ یا میرا دادا ایسا تھا تو میں اس لیے ایسا کرتا ہوں. نو, یو کانٹ ڈو لائک دیٹ. اور دوسرا فال یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہوا ہے. یہ معاذ افراح و بہتان ہے, اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے تھے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کا رد فرماتا ہے, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم جواب میں فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ اللہ نے بے حیائی کا نہیں بلکہ ان چیزوں کا حکم دیا ہے جو بعد والی آیت میں ہے, مطلب آگے والی آیتوں میں کچھ حکم دیے ہوئے. اب یہاں پہ پتہ چلتا ہے جیسے کہ انہوں نے جھوٹ باندھا. اب جیسے کہ ان کے باپ دادا نے ان کو بولا ہوگا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے آپ بھی ایسے ہی کرو, تو وہ ایسے ہی کرتے کرتے آ رہے ہیں, اور ان کو اب ان کے مائنڈ میں یہ چیز بچپن سے بٹھا دی گئی ہے کہ اب ان کے باپ دادوں نے بچپن سے ان کے دماغ میں یہ بات باندھ دی ہے کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ خانہ کعبہ کا اس طریقے سے طواف کرنا بہت اچھا ہے. ان کے مائنڈ میں یہ چیز ڈال دی ہے اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ حکم اللہ نے دیے. اب نہ انہوں نے قرآن پڑھا, ٹھیک ہے, قرآن کی ایگزامپل سے دے رہی ہوں, فار ایگزامپل آج کی بات ہے اور لوگ ایسا کرتے ہیں, تو ہم یہ کہیں گے اب انہوں نے قرآن نہیں پڑھا, انہوں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی, نہ انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھا, اور بس انہوں نے باپ دادا کی پیروی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو ہے, تو یہ چیز ہم قیامت والے دن بھی پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا یا ہمارے کسی بڑے نے برا کام کیا ہے, ہم برا کام کریں اس لیے کریں کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا تھا یہ اللہ نے حکم دیا ہے اس چیز کا, یا اس چیز کی اجازت ہے, یا یہ چیز حلال ہے. انہوں نے حرام چیز کو حلال قرار دے کے آپ کو پیش کیا, نہ آپ نے اس پہ ریسرچ کی, نہ آپ نے اس پہ قرآن کھول کے پڑھا کہ اس میں حکم دیا ہوا بھی ہے, حلال ہے بھی کہ نہیں ہے, اور بس ہم چل پڑے کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا تھا. تو ہم یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادوں نے ہمیں کہا تھا. اس لیے جب بھی آپ کو کوئی بڑا یا کوئی بھی حکم دے تو اس کو پہلے جو ہے سمجھ لینا چاہیے, اس کو پہلے پڑھ لینا چاہیے, ریسرچ کر لینی چاہیے اس پہ کہ کیا وہ چیز صحیح ہے بھی کہ نہیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہے. تو آئی ہوپ سو آپ کو لیکچر آج کا سمجھ آ گیا ہوگا. 28 تک ہی ہم اس کو رکھتے ہیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور آپ لوگ سنتے رہا کریں لیکچر, ٹھیک ہے, یہاں تک کہ ہم اس کو رکھتے ہیں. اور اسٹل اس میں بھی اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو بیک کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور باقی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں, ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہے باقی لیکچرز کے ساتھ قرآن کی بھی تفسیر سیکھتے رہیں. خیال رکھیں اپنا بہت سارا. کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیک دیں کہ کس طریقے سے آپ کو سمجھ آئی, نہیں آئی, کوئی چیز آپ لوگوں کو مشکل لگتی ہے, یا اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اور آپ لوگوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی تھی جب آپ کو شیطان بھڑکا رہا تھا, یا کچھ بھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے, تو آپ لوگ ضرور اپنا فیڈ بیک شیئر کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.